अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीद, चित्राल और बाराम चाह पर फायरिंग की। मकसद खारिज को बॉर्डर पार कराना था। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह, तालिबान कई पोस्टें छोड़कर फरार। अफगान फोर्सेस कई इलाकों से पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई जारी है। पाक फौज ने खारिज और दाइश की कैंपिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अफगान फोर्सेस मुतअद्दिद इलाकों से पसपाई इख्तियार कर चुकी हैं। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई और मौसर और शदीद जारी है। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि अफगान जारहियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के हालिया वाक़यात की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल अक़वामी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है और ऐसे इक़दाम हर सूरत नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं और जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया जा रहा है। इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान का ये आग व खून का खेल अदली दुश्मन के साथ रवाबत की तरफ इशारा करता है और ऐसे इक़दामात का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान आइंदा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और इसे भी हिंदुस्तान की मानिंद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत ख़ारजा और कतर ने पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। सऊदी अरब और कतरी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों मालिक से मुतालबा किया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और इख्तलाफात बातचीत के ज़रिए हल करें। कशीदगी में इजाफे से ख़ित्ते का अमन और इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है, इसलिए दोनों मालिक ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करें। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुमलिकत इलाकाई और आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ के तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करती है। पाकिस्तानी अफगान अवाम के अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार भी किया। दोनों मुल्क से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई है। कशीदगी में इजाफे से खिते का अमन इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। कतर की जानिब से कहा गया है, सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि मुमलिकत इलाकाई आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की हिमायत करती है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा और कतर का पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली झड़पों पर इजहार तशवीश, दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की भी अपील की गई है। कतर की जानिब से कहा गया कि कशीदगी में इजाफे से खिते का अमन इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। मुमलिकत इलाकाई और आलमी सतह पर अमन के फ़रोग़ की तमाम कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करती है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा और कतर का पाक अफ़गान सरहद पर होने वाली झड़पों पर इज़हार तशवीश। पाक फौज की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग के भरपूर जवाब के बाद अफ़गान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी है। अफ़गान तालिबान की वज़ारत दिफा की जानिब से बयान में कहा गया कि हम शेलिंग और फायरिंग रोक रहे हैं और दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी हमले रोक देगा। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि दर्जनों अफ़गान फ़ौजी और खारिज हलाक हो गए हैं और तालिबान मुतअद्दिद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए हैं। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की गई है। आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान की जानिब से कहा गया कि हम शेलिंग और फायरिंग रोक रहे हैं और दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी रोक दे। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमले रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाक फ़ौज के भरपूर जवाब से अफ़गान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी है। आपको बताते चलें कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम शेलिंग और फायरिंग रोक रहे हैं और दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान भी हमले रोक दे। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमले रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी गई है। वज़ीर दिफा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान काबुल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अपनी सरजमीन पर किसी भी किस्म का हमला हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा।
ہم پاکستان کی اولین ترجیح ہے تاہم قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر کسی ملک کی سرزمین سے حملے ہوں اور متعلقہ حکومت خاموش تماشائی بنے رہے تو وہ شریک جرم تصور کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو الزام تراشیوں کے بجائے زمینی حقائق تسلیم کرنے چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا ہم نے کابل میں افغان وزیر سے ملاقات کے دوران ہر زبان میں امن کا پیغام دیا، مگر بدقسمتی سے 3 سال گزرنے کے باوجود افغان حکومت نے کسی ایک بھی تجویز کا سنجیدہ جواب نہیں دیا۔ بات کریں پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کے حالیہ مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق افغان وزیر خارجہ کے بھارت میں دیے گئے بیانات پر بھی پاکستان کو سنجیدہ اعتراضات ہیں۔ دفتر خارجہ نے اس معاملے پر اسلام آباد میں افغان سفیر کو طلب کر کے پاکستان کا باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد پہلے بھی افغانستان کے ساتھ شیئر کر چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان نگران وزیر خارجہ کے دہشت گردی سے متعلق بیانات کو حقائق کے منافی اور قابل افسوس قرار دیا ہے، جبکہ مشترکہ اعلامیے کو کشمیری عوام کی قربانیوں سے لا تعلقی کا مظہر قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا سیکورٹی سے متعلق اہم فیصلہ، امن و امان کے لیے 20 ارب کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم قدم اٹھاتے ہوئے سیکورٹی کے لیے 20 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ منظور کر لی ہے۔ فیصلہ علاقائی اور داخلی حالات کے تناظر میں فوری ایکشن کے تحت کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے منظور کردہ گرانٹ حساس علاقوں میں امن کی بحالی، سیکورٹی آپریشنز اور وزارت داخلہ کو فوری مالی معاونت فراہم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ فنڈز شفاف انداز میں متعلقہ اداروں میں تقسیم ہوں گے، جن سے خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی، FC نارتھ کی صلاحیت میں بہتری اور جدید سیکورٹی آلات کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی۔ امن و امان کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عملی قدم، ملک بھر میں سیکورٹی بڑھانے کے لیے فوری فنڈ کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین اب بات کریں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں میاں عمر محمود کا پاکستان عوامی پارٹی کے قیام کا اعلان۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں مقیم سماجی رہنما میاں عمر محمود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان عوامی پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان عوامی پارٹی کے چیئرمین و بانی میاں عمر محمود نے کہا کہ پارٹی کا مقصد بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کو ایک منظم پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی آواز پاکستان کے جمہوری نظام تک مؤثر طور پر پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ایجنڈا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانا اور انہیں ملکی انتخابات میں بھرپور نمائندگی دلانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پارٹی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں خصوصی کوٹا مختص کرانے سمیت عوامی بہبود کے منصوبوں پر کام کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جلد پاکستان سمیت دنیا بھر میں پارٹی کی باقاعدہ ممبرشپ کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کی منظوری کا معاملہ لٹک گیا۔ اگر وزیر اعلیٰ کے استعفے میں کوئی آئینی یا قانونی خامی پائی گئی تو وہ اعتراضات کے ساتھ استعفیٰ واپس بھیج سکتے ہیں۔ استعفے کی وصولی کے بعد گورنر ہاؤس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ آرٹیکل 130(8) کے تحت استعفے کی جانچ گورنر کا آئینی اختیار ہے۔ گورنر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ استعفے کا جائزہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق لیں، اور اگر استعفے میں کوئی آئینی یا قانونی سکم موجود ہو تو اسے اعتراضات کے ساتھ واپس کیا جا سکتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ علی مین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہو چکا ہے۔ قانونی ٹیم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کا جائزہ لے گی۔ آئین اور قانون کے تحت استعفے کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیر کو جب دفتر کھلے گا استعفے پر فیصلہ کریں گے۔ ٹویٹ میں لکھا تھا کہ مجھے 2:30 پہ مجھے سی ایم صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے، جو ہم نے ریسیو کیا ہے۔ ان کو ہم نے آفیشیلی اس کی جو ریسیٹ ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد جو میری ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے،
وہ اس کو دیکھے گی اور جو بھی آئین مجھے جس چیز کی اجازت دے گا میں آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا. باقی جو اسمبلی کے معاملات ہیں وہ آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بتا سکتے ہیں. میں تو لیگل اس کو دیکھوں گا, کانسٹیٹیوشنلی دیکھوں گا. میرے پاس ایک استعفیٰ ہے, اس کو میں لیگل کانسٹیٹیوشنلی دیکھوں گا, میں اس کو پولیٹیکلی نہیں دیکھوں گا. خیبر پختونخوا کی سیاست میں بڑی تبدیلی. اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر صبح 10 بجے طلب. اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلانے کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا. سلمان راجہ کا کہنا ہے کہ پیر کے دن خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوگا جس میں سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. سہیل آفریدی پر پرعزم نوجوان ہیں اور قبائل سے خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس بلانے کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. پیر کو صوبائی اسمبلی اجلاس میں سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا. سہیل آفریدی قبائل سے خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے. پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کا شیڈول تیار. انتخاب 13 اکتوبر بروز پیر کو ہوگا. ذرائع کے مطابق شیڈول کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے. اتوار 13 اکتوبر کو ساپہر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکیں گے. کاغذات جمع ہونے کے فوری بعد سکروٹنی کا عمل مکمل کیا جائے گا. شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی. پیر 13 اکتوبر کو صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کی جائے گی. اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے قبل سیاسی گہما گہمی میں تیزی آ گئی ہے. حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے جے یو آئی فے سے تعاون مانگ لیا. بادشاہ خان مرکز جانے کا بھی اعلان. صوبائی صدر جنید اکبر خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا وفد جے یو آئی کے مرکزی دفتر پہنچا. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور ایوان میں تعاون کے حوالے سے بات چیت کی گئی. وفد اسد قیصر, عرفان سلیم اور دیگر رہنما شامل تھے. جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش, مولانا جلیل جان اور دیگر قائدین موجود تھے. ملاقات کے دوران پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرانے میں تعاون کی درخواست کی ہے. جنید اکبر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کو اکٹھا کرنے آئے ہیں. خواہش ہے کہ مل کر حکومت چلائی جائے. آئندہ کی صوبائی حکومت سازی کے لیے جرگہ لے کر آئے ہیں. جنید اکبر نے کہا کہ اے این پی پی ٹی آئی پی سے بھی رابطے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی وفد ملاقات کے لیے بادشاہ خان مرکز بھی جائے گا. جنید اکبر نے پی ٹی آئی ایم پی ایس کو سیاسی وفاداری بدلنے کی پیشکش کا بھی انکشاف کیا ہے. کہا کہ ہمارے 92 ووٹ ہیں جو پورے کے پورے ہمیں ملیں گے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اگر کسی نے ایڈونچر کیا تو ہم تیار ہیں. ہماری یہاں پر ہم یہی درخواست لے کے آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساری پارٹیوں کو اکٹھا لے کے آگے بڑھے. میں پیپل پارٹی کی قیادت سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے, این پی کی قیادت سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے. میں جتنی بھی پولیٹیکل لوگ تھے اس کو حکومت کرتی, یہ صوبہ ہمارا ہے اور اس کا نقصان ہم سب کا ہے. ہم بات کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بعض عناصر قیام امن میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت پر سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت دہشت گردی کی ہر فورم پر حامی رہے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ثابت ہوتے ہیں. عطاء تارڑ نے مزید کہا کہ پختونخوا کے نئے نامزد وزیر اعلیٰ پر منشیات کے مقدمات میں ملوث ہونے کے الزامات بھی عائد کیے. ریاست کسی صورت دہشت گردوں کا ساتھ دینے والوں کو برداشت نہیں کرے گی. عطاء تارڑ نے اعلان کیا کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا کہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جسے شہداء کی قربانیوں اور ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے الزام لگایا کہ 2018 میں تحریک انصاف نے دہشت گردوں کو دوبارہ سامنے لا کر بٹھایا جبکہ بانی پی ٹی آئی نے عالمی سطح پر موازنہ طور پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے. اگر غرض ہے تو خیبر پختونخوا صوبے کے اندر مزید تقسیم کیسے پیدا کی جا سکتی ہے, حالات مزید خراب کیسے کیے جا سکتے ہیں اور دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر محفوظ پناہ گاہیں کیسے فراہم کی جا سکتی ہیں. پچھلی کئی دہائیوں سے یہ عمران خان اور اس کی جماعت کا وتیرہ رہا ہے
کہ وہ مقامی سطح پر، علاقائی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کے ہمدرد بھی رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی رہے ہیں۔ اور سہیل آفریدی صاحب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائیں کہ دہشت گردی کا الزام ایک جماعت پر نہیں لگایا جا سکتا۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ نہیں، شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلیمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ صوبائی حکومت کی تبدیلی نئی شروعات ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج نافذ کیا جا رہا ہے، آپ نے الیکشن لوٹا، اب رک جائیں۔ اسد قیصر کی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت، کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے ساتھ رابطے میں ہیں، کسی کو اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ جنید اکبر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ پارٹی سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے پاس 92 ارکان ہیں، ان میں سے ایک بندہ توڑ کر دکھائیں۔ اگر کسی نے بانی پیٹے سے بے وفائی کی تو گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا۔ دیگر جماعتوں کے رہنما رابطے میں ہیں اور ان کا اچھا ریسپانس آ رہا ہے۔ اسی موقف کو آگے لے کر بڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی اور اس صوبے کی گورننس میں بہتری آئے گی۔ یہ کہنا کہ گورننس کی کمی کو خون سے پورا کیا جا رہا ہے، امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا کم از کم اس طرح غیر آئینی اور غیر قانونی اور ایک امورل چیز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میں اس سے امید رکھتا ہوں اے این پی سی اور تمام جو جمہوری پارٹیاں ہیں، ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ حصہ دار نہیں بنیں گے، ہم اس کے ساتھ رابطہ بھی کریں گے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمیں جو ہے سہیل آفریدی قبول نہیں ہے اور کوئی دوسرا قبول ہے۔ جو پارٹی کو قبول ہے وہ آپ کو قبول ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے اور یہ فیصلے کا حق ہمیں ہے۔ آپ ہمارے کام میں انٹرفیرنس نہ کریں، ہم آپ کے کام میں